अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगस्त में पाकिस्तान में गैर मामूली बारिशें होंगी। पाकिस्तान में मानसून सीज़न है, बरसात का मौसम है, लेकिन जब हम पाकिस्तान के पार्लियामान को देखते हैं तो इस बात की तायीद हो जाती है कि वाक़तन बरसात का मौसम है। 2 रोज़ के दौरान 53 के करीब बिल मंजूर किए गए हैं और ऐसी अफरा तफरी में ये धड़ाधड़ मंजूरियाँ ली गई हैं कि किसी को मंजूर करने वालों को भी समझ नहीं आ रही थी, हुकूमती अरकान को भी इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि किस बिल की हमने तायीद करनी है या किस बिल के हमने मुखालिफ वोट देना है। इंटरेस्टिंग सूरत हाल तब हुई जब डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुर्रानी साहब को वज़ीर तालीम राना तनवीर साहब की जानिब से कसूर की एक यूनिवर्सिटी का बिल उन्होंने पेश किया तो उस पर राना तनवीर साहब की जमात की ही तायरा औरंगज़ेब साहिबा ने एतराज़ कर दिया और जब वोटिंग हुई तो बहुत से अरकान अपनी ही जमात के नहीं उठे और इसकी बुनियादी वजह कन्फ्यूजन थी। बहरहाल उस वक्त वक्फ़ा लेना पड़ा जाहिद अकरम दुर्रानी साहब को। ये जो सारा प्रोसीजर है इस वक्त पार्लियामान के अंदर जो कानून साजी हो रही है धड़ाधड़, इस पर बहुत से एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। इवन के जो वकला तबका है वो भी ये कहता है ये कानून तो पास कर लेंगे लेकिन ये कानून किस हद तक काबिल अमल होगा, इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, इसके तहत हमें किन ग्राउंड्स पे जाना पड़ेगा, हमारे लिए भी चैलेंजेस बढ़ेंगे। सवाल ये है कि उजलत किस बात की है। दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त थी एडवोकेट फैसल सिद्दीकी साहब की, उसको मुस्तरद कर दिया है और ये कहा है कि सितंबर तक फुल कोर्ट नहीं बनाया जा सकता है। इससे पहले बाज़ केसेस में लार्जर बेंच बनाया तो वो बेंच भी टूटते रहे। अब ये मामला मज़ीद किस तरफ जाएगा? तोशाखाना से मुतालिक भी जो चेयरमैन PTI का दिफा का हक़ था अब वो ख़त्म हो चुका है और अब ये केस भी अपने हतमी मराहिल में जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो की गई है वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने की, जो एक बहस थी निगरां हुकूमत आने के बाद इलेक्शन 90 रोज़ में हो जाएंगे या फिर इलेक्शन में मज़ीद डिले हो सकता है। ये बहुत इन्वर्टेड कॉमास हैं कि नई मरदमशुमारी के तहत ही इलेक्शन कराएंगे, CCI में जाएंगे, ये कानूनी तकाज़ा है। अब क्या ये सब कुछ 13 अगस्त के बाद 90 रोज़ में मुमकिन है? ये सवाल है। शुएब शाहीन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मायनाज़ कानूनदान हैं पाकिस्तान के। शुएब साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपकी तरफ आएंगे। लेकिन इरशाद साहब, इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत ही होंगे। बहुत बड़ी बहस रही है कि निगरां सेटअप आएगा, अभी से नहीं साल डेढ़ पहले से थी कि वो 2 साल के लिए भी हो सकता है, वो 1 साल के लिए भी हो सकता है, उसको आप इंटरम या कौमी हुकूमत कुछ भी कह सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब की इस स्टेटमेंट के बाद ये बात क्लियर होती है कि 13 अगस्त के बाद अगले 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं हो रहे। इस वक्त अब्बास साहब आपको मुझसे ज़्यादा इल्म है, आप फील्ड में घूमते फिरते हैं। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल हर जमात और उनके सरपरस्त भी, उनके हिमायती भी, उनके इत्तेहादी भी, हर तरह के इत्तेहादी जो हैं वो इलेक्शन से ऐसे भाग रहे हैं जैसा कौवा तीर कमान से भागता है। मेरा मतलब अगर इनको कहा जाए कि आपने सूली घाट जाना है या इलेक्शन में जाना है तो मेरे ख्याल ये कहेंगे सूली घाट में ले जाएं, इलेक्शन की तरफ ले जाएं। पिछले साल आपको याद होगा कि ये दावा करते थे कि जी हमें अगर इक़्तिदार मिलता है तो हम तो बस मैक्सिमम 60 दिन में हम 3 कानून हमने करने हैं तब्दील। एक नैब का कानून तब्दील करेंगे, एक इंतखाबी इस्लाहात करेंगे और एक वो EVM के हवाले से जो कानून साजी हुई है जिससे गैर जानिबदार एहतसाब और इंतखाब 2 ही एजेंडे थे, वो ये इस्लाहात करेंगे। लेकिन अब उसके बाद जिस तरह ये दौड़ लगी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पसे पोछ डाले गए और सब कुछ किया गया, तो अब भी बहाना अब चाहिए कोई, और कोई बहाना मिल नहीं रहा। अब 2 ही रह गए हैं। एक तो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाए नाअहली की वजह से या सुस्ती की वजह से या किसी वजह से, या फिर ये है कि नई मरदमशुमारी का एक है वो कर दिया जाए। वैसे इस पे हम शुएब शाहीन साहब से पूछेंगे कि ये नई मरदमशुमारी है कि एक मरदमशुमारी 2016-17 में हो चुकी है, 2018 वाली जो थी 17-18 में जी हाँ, तो वो मरदमशुमारी थी। ये तो डिजिटल इसको कहा गया था सेंसस के जी हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो अब ये नई है और इसके तहत क्या हल्के बंदियाँ नई सिरे से, अगर हल्के बंदियाँ होती तो फिर आइन में तरमीम ही करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें।
تو یہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ ساری بھاگ دوڑ ہو رہی ہے۔ قانون سازی بھی اسی کا ایک حصہ ہے جی کہ ایسی قانون سازی کر دیا جائے، ایسے الجھا دیا جائے قوم کو اور اداروں کو کہ معاملہ آگے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر 53 قانون نہیں، 53 قانون تو اپنی جگہ پہ، بات یہ ہے کہ بل، ہاں 12 ارکان تھے ایک دن اسمبلی میں، جی سینٹ میں 9 ارکان تھے اور قانون سازی ہو رہی ہے۔ اور وہ جو سو کارڈ اپوزیشن ہے قومی اسمبلی کی، وہ بھی خاموش ہے، اور یہ جو پی ٹی آئی کی اپوزیشن ہے وہ تو سو کارڈ نہیں ہے، وہ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم اسی پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، چیئرمین کے ساتھ ہیں، انہوں نے بھی کوئی ایسا کردار ادا نہیں کیا اس کے روک تھام کے لیے۔ تو ایک عجیب تماشا بنا ہوا ہے۔ تو اب میرا خیال ہے شعیب شاہین صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ شعیب شاہین صاحب، یہ پہلا تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت مردم شماری ہوئی ہے یہ نئی مردم شماری ہے، اور 18 کی مردم شماری جو تھی جس کے تحت سیٹیں پنجاب کی کم بھی ہو گئی تھیں اور باقی کام بھی ہوا تھا، کیا یہ اس سے ہٹ کر ہے؟ ہم نے تو یہی سنا ہوا ہے کہ مردم شماری 10 سال کے بعد ہوتی ہے، 5 سال 6 سال کے بعد کیسے شروع ہو گئی؟ دیکھیں، مردم شماری تو وہ گورنمنٹ اگر چاہے یا سی سی آئی فیصلہ کرے تو وہ تو کر تو سکتے ہیں، اور یہ بھی اسی کی ایک کنٹینیوشن تھی۔ بالکل یہ ڈیجیٹل مردم شماری تصور تھا، مقصد یہ تھا کہ ہر چیز کو کمپیوٹرائزڈ کر دیا جائے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ جو مردم شماری ہوئی ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ اعتراض ہے۔ 7% آپ کی پنجاب کی آبادی کم ہو گئی ہے اور بلوچستان کی ڈبل ہو گئی ہے، اور اس کے اوپر تو ظاہر سوال نشان تو اٹھے ہیں اور اٹھتے ہیں۔ لیکن مردم شماری کا جو بہانہ آج بنایا جا رہا ہے، شہباز شریف صاحب جو بہانہ بنا رہے ہیں، یہ مردم شماری کی ڈیٹ تھی 30 اپریل تک۔ اس کے بعد ان کے پاس 5-6 مہینے موجود تھے، اور ان 5-6 مہینوں میں اگر انہوں نے نوٹیفائی کر کے سی سی آئی میں لے جا کر کے حلقہ بندیاں کرانی تھی الیکشن کمیشن سے، تو ان کو ٹائم ملنا چاہیے تھا، دے دیتے، جو کہ 4 مہینے حلقہ بندیوں کے لیے چاہیے الیکشن کمیشن۔ لیکن وہ تو ہوا نہیں، کیونکہ اس کے اوپر اعتراض آ گیا کہ یہ جو مردم شماری ہے یہ غلط ہے اور یہ صحیح طریقے سے نہیں ہوئی۔ اس میں کراچی والوں کے بھی آبجیکشن آ گیا، ایم کیو ایم کا آبجیکشن آ گیا، پنجاب کی طرف سے بھی آیا، اور کئی اور حلقوں کی طرف سے بھی آ گیا، پارٹیز کی طرف سے بھی آ گیا۔ لیکن اور آج تک یہ پہلے کہتے رہے ہیں کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پنجاب اور کے پی کا الیکشن ہم کرا دیں پرانی مردم شماری میں اور نیا الیکشن کرائیں نئی مردم شماری میں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن پرابلم کیا آیا؟ پرابلم یہاں یہ آیا کہ جو ہی یہ ان کا اقتدار اب ختم ہونے کے قریب آیا، تو انہوں نے اٹھ کے یہ شہباز شریف صاحب نے یہ نیا ایک شوشہ چھوڑ دیا، اور پچھلے 1 مہینے سے مستقل کہہ رہے تھے کہ ہم نے پرانی مردم شماری سے الیکشن کرانے ہیں۔ اب اگر نئی مردم شماری کے مطابق جانا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے 4 مہینے میں حلقہ بندیاں ہوں گی، اور حلقہ بندیوں کے ساتھ ساتھ آئین میں ترمیم ضروری ہے کہ جو اس آبادی کا تناسب ہے اس لحاظ سے کسی جگہ سے اس کو کم کریں گے، سیٹوں کو کسی جگہ سے بڑھائیں گے، تو نیچرلی وہ اس میں آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے جس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آئین جو ہے اس بارے میں بڑا واضح ہے، آئین کسی چیز کو نہیں مانتا سوائے کہ 2 صورتیں ہیں۔ اگر ایکسپائری آف دی ٹرم ہو جائے گی 60 ڈیز میں الیکشن ہوں گے، اور اگر ڈیزالو ہو جائیں گی اسمبلی، جو کہ ڈیزالو ادروائز اگر یہ 3 دن پہلے یا 4 دن پہلے یا 2 دن پہلے کر دیتے ہیں، یہ بھی ایک کائنڈ آف فراڈ اپان دی کانسٹیٹیوشن ہوگا کہ آپ صرف اور صرف کانسٹیٹیوشن پروویژن کو انووک اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کو 90 ڈیز مل جائیں۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اگر یہ مردم شماری کو نوٹیفائی بھی کر دیں ایون، پھر بھی الیکشن جو ہے اب پرانی سینسس کے مطابق ہوں گے، کیونکہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں، اور 90 ڈیز یا 60 ڈیز سے زیادہ ٹائم ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اگر کوئی بھی کام کریں گے یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہوگا۔ لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ یہ 90 ڈیز اور 60 ڈیز میں الیکشن تو مجھے نظر نہیں آ رہے، جو ان کے 3-4 قسم کی باتیں ہیں۔ پہلا یہ جو پیٹرول بڑھایا ہے، شاہد صاحب قطع کریں معاف، ایک اور بھی مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب پچھلی یہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی تھیں سندھ اور پنجاب اور کے پی کے، تو ایک دلیل یہ دی جاتی تھی کہ جب 2007 میں کے پی کے اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی تو نئے الیکشن نہیں ہوئے تھے، اس اصول کی بنیاد پر کہ چونکہ مقررہ مدت ختم ہو رہی ہے تو اب الیکشن اسی ڈیٹ پہ ہی ہوں گے، اور جو ڈیزالو کرنا ہے وہ ریزولوشن بنتی نہیں ہے۔ تو اب یہ 8 تاریخ کو یا 9 کو ڈیزالو اگر کرتے ہیں تو وہ ریزولوشن بنے گی
اس اصول کے تحت جو خود یہ پی ڈی ایم والے بیان کرتے رہے ہیں؟ دیکھیں ان پرنسپل تو نہیں بنے گی جی، لیکن دوسری بات اگر آپ یہ تصور کریں جی، کہ اگر 3 دن پہلے 4 دن پہلے اگر آئین کے مطابق وہ پریزیڈنٹ اس کو سائن کر دیتا ہے یا ایکسپائری آف 48 آورز اس سے پہلے ہو جاتے ہیں تو پھر تو وہ ڈیزالو ہو جائیں گی، کیونکہ آئین اس بات کی ریزن نہیں پوچھتا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آئین کے ساتھ ہی مذاق کر رہے ہیں لیکن اس میں ریزن لکھی ہوئی نہیں ہے اور اس لیے وہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی اور پھر 90 ڈیز کا ٹائم ہوگا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں۔ لیکن یہ 90 ڈیز میں سرٹینٹلی اور حتمی طور پر تو کوئی ان کے ایون جو تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کا بھی کوئی لیڈر، ان کا بھی کوئی بندہ، ان کا بھی کوئی کارکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ الیکشن 90 ڈیز میں ہو جائیں گے۔ لیکن 3 وجوہات ہیں۔ ایک تو آپ کے سامنے یہ جو سینسس کا اب شوشہ چھوڑا گیا تو ان سے پوچھا جائے پچھلے 4 مہینے آپ کہاں بیٹھے تھے؟ 4 مہینے اگر وہ آپ دے دیتے تو آج تک تو سارے حلقہ بندیاں چیز مکمل ہوتی، آپ نئے الیکشن میں جا سکتے تھے آرام سے۔ دوسرا جو انہوں نے 20 روپے پیٹرول لیٹر بڑھایا ہے تو آپ کا خیال ہے کہ یہ جائیں گے پبلک میں؟ جیسے آپ نے کہا یہ پبلک سے تو بھاگتے ہیں، یہ مارکیٹ میں لوگوں میں یہ کیسے فیس کریں گے کہ جس طریقے سے یہ تو آئے تھے مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر، جب 150 روپے پیٹرول تھا یہ توبہ توبہ کرتے تھے۔ صحیح ہے۔ اچھا شعیب صاحب، ظلم ہو گیا۔ شعیب صاحب، اور تیسری ایک بات، تیسری جو انہوں نے 230 میں امینڈمنٹ کی ہے نا کہ آپ امپاور کر رہے ہیں اس انٹرم سیٹ اپ کو کہ وہ میجر ڈیسیژنز بھی لے سکے اور پالیسی ڈیسیژن جو کنٹینیوشن میں ہے وہ فیصلے کر سکے۔ میرا خیال ہے یہ 3 ریزنز ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ 90 ڈیز میں یا 60 ڈیز۔ شعیب صاحب قانونی ایک قانونی نقطہ ذرا آپ رہنمائی کر دیں۔ اب اسمبلی لیجسلیشن کر رہی ہے اور دھڑا دھڑ یہ قانون سازی ہو رہی ہے اور اب یہ صدر پاکستان کے پاس جائیں گے، صدر پاکستان ان کو اعتراض لگا کے اگر واپس بھیج دیتے ہیں اور بیک پہ اسمبلی ہوتی ہی نہیں ہے تو پھر اس قانون سازی کی کیا رہے گی؟ لیکن پھر تو یہ قانون نہیں بن سکے گا۔ سمپل بات ہے، 10 دن کے اندر اندر اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان نے یہ جو بھی قانون بنا رہے ہیں اگر یہ واپس بھیج دیتے ہیں اور واپس بھیجنے کے لیے اگر جوائنٹ سیٹنگ میں ان کے پاس ظاہر نیشنل اسمبلی نہیں ہوگی تو وہ قانون پھر دوبارہ پاس نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر اسمبلی موجود ہو، دوبارہ قانون پاس ہو جائے تو پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان یا دوبارہ جب ان کے پاس جائے گا یا تو 10 دن کے اندر وہ سائن کر دیں گے اور وہ اپروو تصور ہوگا اور لا بن جائے گا، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو آفٹر ایکسپائری آف دی 10 ڈیز فردر یعنی دوبارہ کے بعد تو وہ پھر لا بن جائے گا۔ لیکن اگر فرض کرو آج 2 تاریخ ہے، کل یا 2 کو یا 3 کو یہ وہاں بھیج دیتے ہیں اور 10 دن کے اندر اندر وہ ان کو واپس ریٹرن کر دیتے ہیں اور واپس جب ریٹرن کرتے ہیں یا 8 یا 9 کو اسمبلی ڈیزالو کر چکے ہوتے ہیں یا 10 کو ڈیزالو کر چکے ہوتے ہیں تو ان کے پاس وہ ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ اس کو دوبارہ جوائنٹ سیٹنگ میں قانون بنا سکیں، اور اگر وہ نہیں بنا سکیں تو یہ قوانین پاس تصور نہیں ہوں گے، یہ پھر آٹومیٹیکلی ختم تصور ہوں گے جب تک انٹر انالس پہ دوبارہ اسمبلی آئے گی، دوبارہ اس میں پلیس کیا جائے گا اور دوبارہ اگر قانون بنتا ہے تو پھر وہ قانون کا درجہ رکھے گا، ادروائز اٹ ول ناٹ بی کنسیڈرڈ ایز اے ویلڈ لا۔ اچھا ایک اور ایشو ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، اس وقت ملٹری کورٹس کے حوالے سے معاملہ چل رہا ہے، فل کورٹ کی درخواست ایک دفعہ کی گئی، پھر دوسری دفعہ کی گئی، اب تیسری دفعہ کی گئی ہے اور وہ ظاہر بات ہے کہ آج منظور نہیں ہوئی۔ پہلی بات تو یہ جو لوگ پہلے حکومت تھی اب فیصل صدیقی صاحب آ گئے، یہ جو فل کورٹ کی درخواست کر رہے ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں، کیوں یہ چاہتے ہیں اور یہ ڈیلے کیوں کرانا چاہتے ہیں اس معاملے کو، کیوں نہیں فیصلہ ہونے دے رہے؟ دیکھیں ڈیلے تو بڑا واضح ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر فیئر ٹرائل کا موقع ملتا ہے، جیسے آپ نے پچھلے دنوں دیکھا 2 دن پہلے جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، اس سے پہلے فروخ پوری بلوچ نے یہاں فیصلہ دیا، انہوں نے بڑا واضح کر دیا کہ یہ کوئی کسی قسم کا دہشت گردی کی دفعہ نہیں بنتی، کوئی انجرڈ نہیں ہوا، کوئی زخمی نہیں ہوا، کوئی مرڈر نہیں ہوا۔ یہ سارا جس طرح کا وہ ڈرامہ اور بیانیہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کریٹ کیا تھا تو انہوں نے کہا جی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، وہ کدھر گئے CCTV فوٹیج، ان کو روکنے والا کیوں کوئی نہیں تھا، کون زخمی ہوا، کس کو کون سامنے آیا ہے، یہ ساری انہوں نے کوسچنز فارمولیٹ کر دیے۔ جب ایسے کوسچنز آئے ہیں، جب قانون اور آئین کی بات ہوگی تو یہ کیسز
سسٹین نہیں کر پائیں گے. فار دیٹ پرپز وہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں, اور ڈیلے کی نیت صرف اس لیے بھی ہے کہ چھٹیوں میں لارجر بینچ بن نہیں سکتا یا فل کورٹ بن نہیں سکتا. 2 معزز جج صاحبان پہلے معذرت کر چکے ہیں اس کیس کی پروسیڈنگ سے. ایک جج صاحب کے اوپر گورنمنٹ نے خود اعتراض لگا دیا ہے, اور باقی جو جج صاحبان ہیں وہ چھٹیوں پہ ہیں. تو ظاہر ہے یہ 13 یا 15 ستمبر تک تو یہ بینچ مکمل ہی نہیں ہو سکتا. 15 یا 16 کو ریٹائرمنٹ ہو جانی ہے بندیال صاحب کی. اس کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ پھر نیا بینچ بنے, پھر نئے سرے سے شروع ہو, پھر آگے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. شعیب صاحب ایک ایشو اور ہے, وہ یہ ہے کہ پچھلے دور حکومت میں اس سے پہلے بھی ملٹری کورٹس کام کرتی رہی ہیں, اس کے تحت فیصلے بھی ہوتے رہے ہیں, سزائیں بھی ہوتے رہی ہیں. آج کیوں ملٹری کورٹ پر اعتراض کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا 2015 میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ امینڈمنٹ ہوئی تھی کانسٹیٹیوشن میں, اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے 2 سال کا ٹائم دیا گیا تھا ملٹری کورٹس کو. وہ بھی 2 صورتیں تھیں, ایک تو جنگ کی سی کیفیت تھی, اور دوسرا اس میں یہ تھا کہ کسی بھی پولیٹیکل ورکر اور جو شخص رجسٹرڈ ہوگا انڈر دی پولیٹیکل پارٹیز ان کے خلاف ایکشن نہیں کیا جائے گا, اس میں لکھا ہوا ہے. اور وہ 2 سال کے لیے ہوگا 21ویں ترمیم کے ذریعے. اور اس کے بعد دوبارہ 2017 میں چونکہ ٹرائل ابھی پینڈنگ تھے, 23ویں ترمیم کے ذریعے 2 سال کے لیے فردر اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا. لیکن وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ وتھ دی کنسنٹ آف آل پولیٹیکل پارٹیز تھا, اور پھر بھی چیلنج ہوا بیفور دی سپریم کورٹ, اور سپریم کورٹ نے 11 ججز نے یہ فیصلہ حق میں دیا کہ یہ ملٹری کورٹس رہیں گی, اور 6 جج صاحبان نے یہ فیصلہ دیا کہ نہیں, اس کے باوجود کہ آپ نے آئین میں ترمیم کی ہے, اس آئینی ترمیم کے باوجود بھی اس پہ اس کی آئینی ترمیم کے باوجود بھی جو ہے یہ آئینی ترمیم جو کے مطابق یہ پروسیڈنگز جو ہیں وہ چل سکتی ہیں. لیکن کوشچن یہاں ایک چیز ہے کہ اب وہ اپنا سن سیٹ کلاس تھی, اس کی ایکسپائری ہو چکی ہے, اب وہ ختم ہو چکا ہے. اب اس دوران اگر کسی نے ٹرائل ملٹری کورٹ کے تحت کیا ہے جو کہ ملٹری کورٹ کے تحت نہیں ہو سکتا تھا, تو وہ بیٹر بھی میرا خیال ہے. اچھا شعیب صاحب, یہ اس میں ایک قانونی نکتہ ہے کہ اگر ملٹری کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ ہائی کورٹ میں اس کو لے کر اپیل کی جا سکتی ہے, تو پھر جو بات آرٹیکل 175 سے متصادم ہونے کی ہو رہی ہے, تو پھر یہ کیسے متصادم ہے کہ جب آپ کو اپیل کا حق موجود ہے؟ جو سٹارٹ آف دی ٹرائل ہے, ٹرائل انویسٹیگیشن سے شروع ہوتا ہے, اس کی انویسٹیگیشن وہ ایجنسی کرے. نہیں, جب اس میں شعیب صاحب ایک نکتہ اور ہے, اگر یہ معاملہ ہائی کورٹ میں چلا جاتا ہے, مطلب ہائی کورٹ کی اپیل کا رائٹ آپ کے پاس موجود ہے, تو پھر تو یہ 175 کے اکارڈنگ ہو گیا نا, وہاں تو جج بیٹھا ہوا ہے نا. نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ رائٹ آف اپیل ہے ہی نہیں اس میں اس وقت تک. یہ صرف وہ کہہ رہے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی کیا رائٹ آف اپیل ہم کوئی قانون میں ترمیم کر کے دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. یہ ابھی انہوں نے اٹارنی جنرل نے ٹائم مانگا اس موضوع کے حوالے سے, ایک بات, پچھلی دفعہ بھی مانگا تھا, مہینہ پہلے بھی بلکہ. دوسری بات یہ ہے کہ رائٹ آف اپیل نہیں ہے, صرف ریٹ جورسڈکشن میں آپ جا سکتے ہیں, وہ بھی یہ ثابت کریں گے, اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار نہیں ہو سکتا. رائٹ آف اپیل از سم تھنگ ایلس, اس وقت نہیں ہے. اچھا شعیب صاحب آخری سوال, جی اچھا ایک سوال آخری مختصر ذرا جواب چاہیے. توشہ خانہ کے حوالے سے کبھی ہائی کورٹ جاتے ہیں, کبھی سپریم کورٹ جاتے ہیں, یہ تاخیری حربے کیوں اختیار کیے جا رہے ہیں؟ جب ان کے ہاتھ صاف ہے تو فیصلہ ہونے دیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ 14 جولائی کو نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ چھٹیاں ہیں اس وقت اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں, 1 مہینے کے لیے چھٹیاں ہوتی ہیں. ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کے لیے ڈیوٹی ججز بیٹھتے ہیں, وہ صرف ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرتے ہیں, ریگولر ٹرائل نہیں ہوتا, اور یہ پاکستان پورے میں ایسے ہی پروسیجر ہے. لیکن 3 دن پہلے ایک اسپیشل نوٹیفیکیشن کیا گیا کہ نہیں لیکن شعیب صاحب مسئلہ یہ ہے کہ معاملہ جو ہے وہ ٹرائل کورٹ میں ہے, اور آپ ہی کی فریٹرنٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ کورٹ فیصلہ نہیں دے دیتی اس کے بعد پھر آپ ایپلیٹ کورٹ میں جائیں گے, آپ ہائی کورٹ جائیں, آپ سپریم کورٹ جائیں, آپ پہلے ہی صرف ڈیلیئنگ ٹیکٹکس لے رہے ہیں. آپ نے میری بات سنی ہوتی تو آپ کو اس کا جواب مل جاتا. نہیں, آپ کی بات سن رہے ہیں شعیب صاحب. نہیں 1 منٹ دے دیں تو میں آپ کو واضح کر دوں نا. وجہ کیا ہے کہ ہم ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں کیوں جا رہے ہیں. وجہ آپ کو اس میں بتا دوں کہ ایک شخص نے کے خلاف اپنے فیس بک سے ایڈمیٹڈلی 2014 سے آنورڈ مستقل نازیبا تصاویر اور پوسٹیں لگائی ہیں, جس کو ایڈمٹ کرتے ہیں یہ میرا فیس بک اکاؤنٹ ہے. ہمیں انصاف کی توقع نہیں ہے. نمبر 2, آپ کو یاد ہوگا کہ جب رینجر سے اغوا کر کے نیب کے حوالے کیا,
نیب کی کسٹڈی میں یہ جج صاحب اپنی عدالت لے کے وہاں چلے گئے. شعیب شاہین صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم اس پہ بھی بات کریں گے, الیکشن سے متعلق بھی کچھ اور بھی معاملات ہیں. امریکہ نے یہ کہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو اپنے مفادات کے لیے محتاط رہنا ہوگا اور سی پیک اس کو مزید مقروض بھی کر دے گا. یہ بیان ایسے وقت میں کیوں سامنے آ رہا؟ بریک کے بعد بات کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے جے یو آئی کے سینئر رہنما اور ترجمان پی ڈی ایم حافظ عبداللہ صاحب نے. حافظ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. حافظ صاحب سب سے پہلے تو آپ کے جو کارکنان شہید ہوئے ہماری جانب سے بھی تعزیت قبول کیجئے, ان کی درجات کی بلندی کے لیے ہم دعا گو ہیں. دوسرا جو کل وزیراعظم صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ الیکشن نئی مردم شماری کے تحت ہی ہوں گے, یہ کیا پی ڈی ایم سے مشاورت کے بعد دی گئی ہے؟ مولانا صاحب کو, آپ کی جماعت کو اس پہ اعتماد میں لیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں فیصل بھائی, بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر اصولی فیصلہ تو یہ ہے کہ الیکشن وقت مقررہ پہ ہونا چاہیے, کیونکہ آئین کا تقاضا یا تو 60 دن ہے ایک صورت میں جب اسمبلی اپنی مدت پوری کر کے تحلیل ہو, اور دوسری صورت میں جب آپ 1-2 دن وقت سے پہلے تحلیل کرتے ہیں یا تحلیل کیا جاتا ہے پھر تو الیکشن 90 دن کے اندر ہو. آئینی پوزیشن تو یہ ہے. اب پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتیں بالخصوص جمعیت علماء اسلام, ہمارا ماننا تو یہ ہے کہ انہی مدت میں آئینی وقت مقررہ میں الیکشن ہونا چاہیے. مگر سوال یہ ہے کہ آج یا کل میرے خیال میں میاں شہباز شریف صاحب نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا, بیان انہوں نے کی, جس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن نئی مردم شماری پر ہو. اب ایک طرف یہ بات انہوں نے کی, دوسری طرف انہوں نے بات کی کہ الیکشن بر وقت ہوں گے, اپنے وقت پر ہوں گے الیکشن. ان دونوں باتوں میں مجھے تضاد آ رہا ہے. وہ اس لیے کہ اگر آپ نئی مردم شماری پہ الیکشن کریں گے تو پھر آئین کا آرٹیکل 51, 3 اور 5 دونوں کو ملا کے وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر آپ نے نئے حلقہ کی طرف بھی جانا ہے. تو جب آپ نئی حلقہ بندیوں کی طرف جاتے ہیں تو پھر 4 سے 6 مہینے اس میں لگیں گے, تو پھر تو الیکشن وقت مقررہ پہ نہیں ہوا. اور ہم الیکشن کرتے ہیں, میاں شہباز صاحب کہتے ہیں نئی مردم شماری پر. تو اس لیے اس پہ تھوڑا سا تضاد پیدا ہوا جس سے الیکشن کی التوا کے سوالات پیدا ہو رہے ہیں. تیسرا حصہ آپ کے سوال کا یہ ہے کہ کیا پی ڈی ایم آن بورڈ ہے اس بیان کے حوالے سے. میرے خیال میں اس حوالے سے پی ڈی ایم سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی ہے, پی ڈی ایم کی میں شریک جماعتوں سے. اب میاں شہباز شریف صاحب نے ان کی زبان پھسل گئی یا انہوں نے شعوری طور پر یہ بات کی, کیا مقصد ہے اس کا؟ کیونکہ سی سی آئی اجلاس بلانے کی بھی بات ہو رہی ہے, مشترکہ مفادات کونسل کا. تو اگر یہ نوٹیفائی ہوتا ہے اسی اجلاس میں مردم شماری نوٹیفائی ہوتا ہے پھر تو میرے خیال میں حلقہ بندیاں بھی ضروری ہے, پھر اس میں الیکشن کا التوا میرے خیال میں ہوگا. تو پھر وقت پر الیکشن یہ چمانہ دارت, اس کا جواب کیا ہے؟ حافظ صاحب ایک ایشو اور قانونی اور آئینی بھی ہے کہ اگر یہ نئے مردم شماری کے مطابق آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کو آئین میں ترمیم بھی کرنی پڑے گی, کیونکہ بلوچستان کی آبادی 76% سے زیادہ بڑھ گئی ہے, کراچی کی آبادی بڑھ گئی ہے, پنجاب کی آبادی کم کر دی گئی ہے, تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی نئے سرے سے کرنی پڑے گی. وہ تو آئین میں ترمیم چاہیے, اکثریت آپ کے پاس ہے نہیں, نگران حکومت یہ کام نہیں کر سکتی. تو یہ تو ایک نیا مخمصہ آپ شروع کر رہے ہیں. میں تو یہی کہہ رہا ہوں, میں نے جو آئین کے آرٹیکل 51, 3 اور 5 کا حوالہ دیا, اس کا مقصد یہی تھا کہ جب آپ نئی مردم شماری کو نوٹیفائی کریں گے نا, پھر آپ حلقہ بندیوں کی طرف جائیں گے تو کہیں حلقہ بندیاں کم ہو جائے گی, کہیں اضافہ ہوگا.
تو جب یہ ہوگا تو پھر آپ نے آئین میں ترمیم کرنے کے لیے جانا ہوگا. اور ترمیم کون کرے گا؟ پارلیمنٹ. پارلیمنٹ اس کے لیے تو 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے. تو 2/3 کہاں ہے؟ اگر اس پارلیمنٹ سے کرنا ہے تو کتنے دن میں کرنا ہے؟ 3 دن میں، 1 دن میں؟ یہ تو میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. اگر آنے والے پارلیمنٹ میں کرتے ہیں تو اس سے پہلے تو آپ نئی مردم شماری کی بات کر رہے ہیں، پھر تو حلقہ بندیاں ضروری ہے. تو میں نے آپ کو یہی کہا کہ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ پورا سسٹم جو آپ کے آنے والے الیکشن کا سب کو مشکوک بنا دیا. نہیں دیکھیں، کئی کام ایسے ہو رہے ہیں جو شاید آپ سے مشاورت بھی نہیں ہوتی، اور باقی اتحادیوں کو بھی شکایت ہے کہ ایک تو نام دے دیے گئے اسحاق ڈار صاحب کے، اب اور بھی 2-4 نام جن کا مسلم لیگ سے تعلق ہے نگران وزیر اعظم کے لیے کہ سیاستدان ہم نے لانا ہے، یہ نئی مردم شماری کا ایشو ہے. تو یہ مسلم لیگ کو کیا مسئلہ ہے کہ اتحادیوں کو اعتماد میں نہیں لاتی اور من مانی کر رہی ہے؟ ظاہری طور پر جو ہم دیکھ رہے ہیں تو، اور ساتھی جو بتا رہے ہیں پارلیمنٹ میں ہمارے جو پارلیمنٹ کے ساتھی ہے پارلیمنٹرین، جب مختلف قسم کی قانون سازی وہاں کی جا رہی ہے PMLN کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے، تو سب سے پہلے اتحادی جماعتیں سوالات اٹھاتی ہیں. بلکہ میں آپ کو یہ کہوں کہ PMLN کے اندر کچھ آوازیں، جیسے عرفان صدیقی صاحب نے خود ایک موقع پر کہا کہ اس سلسلے میں مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. PMLN جو کہ میرا تعلق بھی PMLN سے، عرفان صدیقی صاحب نے کہا، جب وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی علم نہیں ہے. اور جمعیت علماء اسلام اتحادی جماعت ہے، وہ برملا اظہار کر رہی ہے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا. اور اسی قسم کی وہ نیشنل پارٹی ہے ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب کی، ان کا جو نمائندہ ہے سینیٹر ایوان میں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ میرے خیال میں کولیشن حکومت میں اور PDM اور اتحادی جماعتوں میں جو شامل جماعتیں ہیں، PMLN کو چاہیے جو لیڈنگ پارٹی ہے کہ قانون سازی میں ان تمام جماعتوں کو اعتماد میں لینا چاہیے. پہلے اس طرح نہیں تھا. یہ تقریباً 14-15 مہینے سے ہم مسلسل چلے آ رہے ہیں. جو بھی فیصلہ، جو بھی قانون سازی کیا جاتا تھا تو وہاں اعتماد، مشاورت اور مشاورت کے بعد پھر فیصلے، تو ایک دوسرے کو اعتماد میں لیا جاتا تھا. لیکن یہ جو آخر وقت آیا، تقریباً ہفتہ، 2 ہفتے یا 3 ہفتے باقی، ابھی تو میرے خیال میں 6-7 دن باقی ہے، اس میں یہ جلد بازی ہو رہی ہے. مجھے پتہ نہیں ہے یہ PMLN والے جواب دے سکتے ہیں. لیکن حافظ صاحب، رانا تنویر صاحب بل پیش کرتے ہیں، ان کی جماعت کی، رانا تنویر صاحب قصور میں ایک یونیورسٹی کی چارٹرڈ کی منظوری کا بل پیش کرتے ہیں، ان کی ایک جماعت کے رکن اس کی مخالفت کرتی ہیں. آپ کی جماعت کے ڈیپٹی اسپیکر ہیں زاہد اکرم دورانی صاحب، وہ جب ووٹنگ کرواتے ہیں تو مطلوبہ نمبر حاصل نہیں ہوتے ہیں تو وہ وقفہ کروا دیتے ہیں. تاثر تو یہ ہے کہ جنات کا اثر تو پھر ڈیپٹی اسپیکر پہ بھی آ گیا ہے، اور وہ ایک طرح سے ریسکیو کر رہے ہیں اور تاثر برقرار کر رہے ہیں حکومت کا. دیکھیے، اسی سے آپ اندازہ لگائیے، جب کورم پورا نہیں ہوتا ہے یا جو بھی مشکل رکاوٹ پیش آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اتحادی جماعتوں میں شامل جماعتیں یا ان کے اراکین یا PMLN کی پارلیمنٹ کے اراکین بھی سوالات اٹھاتے ہیں یا وہ حصہ نہیں بنتے ہیں. تو اس سے آپ خود اندازہ لگائیے کہ اعتماد کہاں ہے. جہاں تک آپ نے ڈپٹی اسپیکر کی بات کی، مجھے یہ پروسیس معلوم نہیں ہے، نہ مجھے میں نے پوچھا ہے ان سے. ابھی آپ کے سوال سے مجھے پتہ لگا، وہ ان سے پوچھ کے پھر میرے خیال میں کچھ بتا سکتا ہوں، یا آپ ڈائریکٹ ان سے سوال کر سکتے ہیں کہ وہاں کیا وجہ ہے. اچھا آپ صاحب، یہ ایک قانون منظور ہوا کہ خفیہ ایجنسیوں کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ کسی کو بھی وارنٹ کے بغیر، وارنٹ دکھائے بغیر گرفتار کر سکتے ہیں، کسی گھر پر چھاپا مار سکتے ہیں، کسی گھر میں داخل ہو سکتے ہیں. یہ ماضی میں سب سے زیادہ جو شکایت رہی ہے وہ بلوچستان اور KPK کے لوگوں کو رہی ہے، اس طرح کی پنجاب اور سندھ کو بھی ہے، اور سیاسی ورکروں کو سب سے زیادہ شکایت ہوئی ہے اس کی. لیکن اب آپ نے اس کو ایک قانونی شکل دے دی آپ کی حکومت نے. تو ماضی میں تو آپ لوگ شور مچایا کرتے تھے کہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب آپ نے قانونی شکل دے دی، اب تو جو بھی وہ کام ہوگا وہ لیگل ہوگا. ماضی میں 2015 میں غالباً یا 16 میں ایک سی قانون سازی بھی ہوئی پارلیمنٹ سے کہ پوچھے بغیر کسی کو گولی بھی مار سکتے تھے.
فورسز اگر کسی کو فورسز کو اگر شک ہو کہ یہ دہشت گرد ہے تو 15 گریڈ کا آفیسر میرا خیال میں یا 16 کا وہ اس مشتبہ شخص کو فائر کر سکتا ہے. یہ بھی ایک قانون سازی ہوئی تھی جس کو ہم کہتے تھے کہ ہم نے ان کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ کہتے ہیں یا کل سرٹیفکیٹ ہم نے ان کو NOC نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ جاری کیا قانون سازی کی صورت میں. اگر آج اس قسم کی قانون سازی ہوئی ہے میری جو معلومات ہے ہماری پارٹی جمعیت علماء اسلام میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ان کو اس قسم کی قانون سازی میں نہ دلچسپی ہے اور نہ اعتماد میں لیا گیا ہے بلکہ جمعیت علماء اسلام. بلکہ میں آپ کو یہ کہوں کہ اگر آپ اسلام کی قانونی نظام دیکھیں دین اسلام کو آپ پڑھیں اور آپ نے پڑھا ہے مجھے یقین ہے وہاں بھی آپ کو کسی کے گھر میں جانے کی رات کے اندھیرے میں یا دن کی روشنی میں یا بغیر وارنٹ کے گرفتار کرنے یا اس قسم کی جس سے کیا کہتے ہیں نقصان ہوگا فائدہ نہیں ہوگا گرفتار کرنا. تو ابھی یہ قانون سازی کیسے جلد بازی میں پاس کی گئی کیسے یہ قانون سازی ہوئی ہماری پارٹی نے تو آپ کو معلوم ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے پارلیمنٹ میں اس کی غالباً مخالفت کی ہے. ڈیٹیل اور تفصیل مجھے معلوم نہیں ہے تو تفصیل سے میں اس لیے جواب نہیں دے سکتا کہ پس منظر کا مجھے کوئی علم نہیں ہے. جی ٹھیک بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب ترجمان PDM اور JUI کے سینئر ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو پیمرا میں 2 آج اضافی ترمیم کے ساتھ یہ منظوری کی گئی ہے اس پر ہم بات کریں گے اور اس سے پہلے جو امریکہ والا کنٹیکسٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب آج پیمرا ترمیمی بل 2023 2 اضافی شقوں کے ساتھ منظور کر لیا گیا ہے اور اس میں جو ڈس انفارمیشن کی تعریف ہے وہ بھی کی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک ضابطہ ہے کہ جو ٹیلی ویژنز ہیں یا دیگر جو الیکٹرانک میڈیمز ہیں انہوں نے اشتہار جو چلانے ہیں وہ کیسے چلانے ہیں. بطور CPNE پریزیڈنٹ آپ مطمئن ہیں اس سے کیونکہ آپ نمائندہ ہیں صحافتی تنظیموں کے ایڈیٹرز کے؟ دیکھیں ایک تو پہلی یہ وضاحت ضروری ہے کہ PBA نے کیونکہ یہ الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے PBA نے اس قانون کی اس بل کی جب پہلے پیش ہوا تھا اس کو خوش آمدید کہا ہے جی تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر. لیکن بطور صحافی بطور ایڈیٹر ایک تو اس میں ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن کی جو تعریف ایک بات تو تعریف کرنی چاہیے کہ یہ جو پہلا پیش ہوا تھا ترامیم یہ کرنا چاہتے تھے پیکا ایکٹ کے تھرو جی پچھلی حکومت بھی اور یہ بھی کہ فیک نیوز کی ایک فواد چودھری صاحب شور مچا رہے تھے وہ اس میں ختم کر دیا گیا. فیک نیوز کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوا ہے اور وہ ایک بہت بڑا شکنجہ تھا جس میں صحافیوں کو کسا جانا تھا. لیکن یہ ڈس انفارمیشن کی جو تعریف ہوئی ہے اور جس انداز میں وہ کیا گیا ہے یہ مجھے اس پر اعتراض ہے کیونکہ کسی صحافی کے سٹوری اگر باؤنس ہو جاتی ہے کوئی صحافی ایک مستند سورس سے خبر دیتا ہے اور بعد میں وہ کوئی سمری ہے کوئی فیصلہ ہے حکومت کا کوئی ڈسکشن ہے وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو اس میں رپورٹر کا یا صحافی کا کیا اچھا اس میں ارشاد صاحب جو امینڈمنٹ ہے نا جو اس میں ریسنٹلی کیا گیا ہے ذرا اس کی وضاحت اور مجھے میری ذاتی فیلنگ سے کچھ مناسب لگ رہا ہے. ڈس انفارمیشن سے مراد جان بوجھ کر غلط معلومات دینا شامل ہے. ڈس انفارمیشن میں ذاتی سیاسی یا مالی فوائد کے لیے کسی شخص کو بدنام کرنا شامل ہے. ڈس انفارمیشن سے مراد وہ خبر ہے جس میں متعلقہ فریق کا موقف شامل نہ ہو مذکورہ زمرے میں آئے گا. یہ میں پڑھ چکا ہوں اسی پر تو اعتراض ہے مجھے. یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ اس شخص کی جو خبر ہے یہ نیک نیتی سے دی گئی ہے اس میں بدنیتی شامل تھی اس کا ذاتی یہ کوئی مفاد ہے کوئی مالی مفاد یہ کسی کے کہنے پر یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے نا ایک بات. دوسرا یہ ہوتا ہے میں چونکہ کچھ عرصہ رپورٹنگ بھی کی ہے میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ ایک کیبنٹ میں فیصلہ ہوتا ہے
ایک سمری پیش ہوتی ہے. اس وقت وہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، میں وہ سٹوری دیتا ہوں، میرا رپورٹر سٹوری دیتا ہے، گورنمنٹ اس سے پیچھے ہٹ جاتی ہے، جی وہ سمری غائب کر دی جاتی ہے. ایسا ہوا ہے حال ہی میں پچھلے 6-7 ماہ ہے. پہلے ایک واقعہ ہوا ہے. آپ کہیں کہ جناب یہ تو سارا سکینڈلائز کرنے کے لیے کیا گیا، یہ تو ہمارے مخالفین کے کہنے پر کیا گیا، یہ تو اس میں کسی وزیر سے پیسے مانگے تھے رپورٹر نے، اس نے نہیں دیا تو اس کو بدنام کرنا شروع کر دیا ہے. اس لیے یہ ایک جو معاملہ ہے یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے، اور یہ جب منظور ہو گیا ہے نا، اب جو لوگ اس کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں ان کو بھی بھگتنا پڑے گا، اور یہ حکومت جو جا رہی ہے یہ کسی وقت یہ بھی بھگتیں گے اس کو. جی اچھا، یہی وہ جو دوسرا، اچھا یہ جو ایک اس میں ہے کہ جی آپ دوسرے کا موقف دیں. میرے پاس ایک خبر ہے، میرے پاس ڈاکومنٹری اس کے ایویڈنس ہیں، مستند خبر ہے، میں فون کرتا ہوں اس کا موقف لینے کے لیے. ہوتا کیا ہے، عملی تجربہ ہے، ہوتا یہ ہے کہ وہ مجھ پر دباؤ آنا شروع ہو جاتا ہے، میرے اخبار پر دباؤ آنا شروع ہو جاتا ہے، میری انتظامیہ پر دباؤ آنا شروع ہو جاتا ہے. میری خبر 1 مہینہ 1.5 مہینہ 3 ہفتے میں نے لگا کے خبر سٹوری تیار کی ہے، ڈاکومنٹ اکٹھے کیے ہیں، مشکل بھگتی ہے، دباؤ کا سامنا کیا ہے، وہ آخر میں کل ہو جاتی ہے. اب اس میں ایک سوال ہے، صرف موقف تو وہاں لینا ضروری ہے جہاں ایک ایسی چیز کسی سے منسوب کی جا رہی ہو جس کا میرے پاس ایویڈنس موجود نہیں ہے. میں اس بندے سے پوچھوں کہ جناب یہ آپ کا نقطہ نظر اس میں کیا ہے. ٹھیک ہے، ایک شخص ہے، اس نے غبن کیا ہے، اس کے خلاف وہ ساری جو ہے کسی نے انکوائری کی ہے، انکوائری میں سارا کچھ اس نے ثبوت لگا دیے ہیں، میں اس سے پوچھتا ہوں، وہ میری سٹوری کل کرا دیتا ہے. تو ارشاد صاحب یہ کامن پریکٹس نہیں ہے موقف لینا؟ عمومی طور پہ ہم موقف لے رہے ہوتے ہیں، کاؤنٹر چیک کرنا کامن پریکٹس ہے. رپورٹر کون سا اخبار، کون سا میڈیا ہاؤس جو ہے وہ یہ افورڈ کرتا ہے کہ کسی کا موقف لیے بغیر وہ خبر چلائے اور اگلا لگا دے 1 ارب روپے کا ہرجانے کا دعویٰ اور ہرجانہ بھرتا پھرے. اور یہ قانونی سے زیادہ اخلاقی معاملہ ہے. نہیں، قانونی بھی ہے، اخلاقی بھی ہے، ایتھکس کا بھی ہے، اور ایک پریس کونسل ہمارے یہاں موجود ہے ان معاملات کو دیکھنے کے لیے. پیمرا کے پہلے قوانین کے اچھا جرمانے کی آپ نے جو حد ہے وہ 10 لاکھ سے بڑھا کر 1 کروڑ کر دی ہے. جی عجیب بات ہے. یہ آپ ادارے کو آپ بند کرنا چاہتے ہیں یا چلانا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اچھا دوسرا یہ جو انہوں نے اختیار دیا ہے نا چھاپے کا بغیر وارنٹ کے اور گھروں میں گھسنے کا، اور یہ سارا آپ لکھ کے رکھ لیں، یہ جو لوگ ووٹ دینے والے ہیں، جو یہ بل پیش کرنے والے ہیں، یہ ایک دن اس کا نشانہ بنیں گے. جی بھٹو صاحب نے جب حیدرآباد ٹریبونل کیس چل رہا تھا، ٹریبونل میں کیس چل رہا تھا ولی خان کا، بزنجو صاحب کا اور باہر سے وکیل کرنے کا انہوں نے پابندی لگا دی. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جناب وکیل کریں گے، باہر سے لے کے آئیں گے. انہوں نے پابندی لگا دی کہ 2 سال کی پریکٹس کرنا پڑا. جب بھٹو صاحب کا اپنا کیس چل رہا تھا تو رمزی کلارک صاحب جو سابق اٹارنی جنرل تھے امریکہ کے، وہ تشریف لے آئے یہاں. تو جنرل ضیاء الحق نے وہ ان کو دکھایا کہ جناب آپ تو پریکٹس کر ہی نہیں، پریکٹس آپ نے نہیں کیا، آپ تو کیس ہی نہیں لے سکتے. وہ نشانہ بنے خود. یہ ارشاد سے بہت سی مثالیں. ایک اور مثال ہے، نواز شریف صاحب نے سمری کورٹس بنائی تھی 97 میں، جس کو اڑا دیا تھا سجاد علی شاہ صاحب نے. جی اچھا ارشاد صاحب میں ایک اور طرف آنا چاہ رہا ہوں جو پہلے ہم ذکر کر رہے تھے. آج جو امریکہ کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پاکستان کو اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے محتاط ہونا پڑے گا اور سی پیک انہیں مزید مقروض کر دے گا. گزارش یہ ہے کہ امریکہ کو پاک چین دوستی کبھی نہیں بھائی. پاکستان اپنے دوست ممالک کے ذریعے اپنی اکانومی مضبوط کرے، اس کو کبھی پسند نہیں آئی یہ بات. ٹھیک ہے، پاکستان سی پیک سے پہلے مقروض تھا، IMF کا، ورلڈ بینک کا، پیرس کلب کا، پہلے تھا نا. جی جی جی. اور ہم 3 جنگیں لڑ چکے ہیں امریکہ کی. ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ ہم تو تباہ ہو گئے. تو آپ اچھے اتحادی ہیں کہ آپ ہماری کوئی مدد کرتے نہیں ہیں، اور جو لوگ مدد کرتے ہیں ان سے ہمیں بدرا اور بدظن کرنا چاہتے ہیں. جی یہ تکلیف ہے.
پاکستان اپنا برا بھلا بھی جانتا ہے اور چین ہمارا ایک آزمودہ دوست ہے جی، جس نے ہمیشہ مشکل وقت میں ہم نے چین کی، اچھا یہ دوستی ہماری یک طرفہ نہیں ہے، امریکہ کے ساتھ ہماری دوستی جو ہے وہ یکطرفہ ہے، ہمارا وہ حاکم ہیں، ہم محکوم ہیں، ہم ان کا حکم مانتے ہیں، وہ حکم دیتے ہیں، ہم حکم مانتے ہیں۔ چین کا معاملہ یہ نہیں ہے، چین کی دوستی، چین کے ساتھ تعلق ہمارا دو طرفہ تعلق ہے۔ جی، ایک وقت تھا جب ہم چین کی مدد کیا کرتے تھے، ہم ایک کھلی کھڑکی تھے چین کے لیے، اس کا احساس ہے امریکیوں چائنیز کو۔ جی، جب 65 کی جنگ تھی تو چین نے اپنے اسلحہ خانے کے دروازے کھول دیے تھے ہمارے لیے، اور چوئن لائی نے ایوب خان سے کہا تھا، ذوالفقار علی بھٹو اور ایوب خان دونوں سے، کہ ہم یہ کہیں ادراج بھی نہیں کریں گے کہ ہم نے آپ کو کیا پیسے دیے ہیں اور کیا اسلحہ دیا ہے، جی، کیونکہ دوستوں کا حساب جو ہوتا ہے ہمارے دل میں ہوتا ہے، ہماری اگلی نسلیں کسی وقت آپ کو تانا نہ دے سکیں کہ ہم نے جی بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، ٹائم ختم ہو گیا ہے، بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔